अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर जान। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में कि किस तरह आप अपनी एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं राफे बलोच साहब। राफे बलोच साहब पिछले कई सालों से ई कॉमर्स कर रहे हैं और ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं। राफे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले राफे भाई आप अपनी लाइफ जर्नी बताएं, आपने ई कॉमर्स की दुनिया में कब कदम रखा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। काफ़ी बातें थी जो कोई लोगों को भी क्लियर करनी थी, तो इंशाल्लाह आज की पॉडकास्ट में जितनी हमारा कन्वर्सेशन होगा उम्मीद यही है कि बाकियों को भी हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अगर बात करें जर्नी की, तो मेरा जो ई कॉमर्स का जर्नी है वो आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पेरेंट्स का यही एक्सपेक्टेशन था कि एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद ठीक है तुम्हें अच्छा सा सिफारिश करके जॉब प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो कि लोग इतना ज़्यादा भागते हैं बलूचिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में। तो गवर्नमेंट जॉब जब तुम्हें मिल गया बस ज़िंदगी सेटल हो जाएगा तुम्हारा, उनका ये सोच था। लेकिन मैं जब देखता था ना कि बंदा पढ़े भी, एजुकेशन भी हासिल करे, उसके बावजूद भी जॉब हासिल करने के लिए सिफारिश रखता है। ठीक है, पैसे दो लोगों को, ठीक है 50 लाख 30 लाख दो तब जाकर जॉब मिलता है, जिसका सैलरी कितना होता है 25,000 30,000। ठीक है, 25-30 हज़ार में आजकल के टाइम में लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो मैंने बहुत ही पहले एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो मोबाइल मेरे साथ था, सोशल मीडिया मेरे साथ था, मैं स्क्रॉलिंग करता था, मैं लोगों को देखता था कि ई कॉमर्स के ऊपर इतना बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स थे इस तरह के जो कि उन टाइमों में ई कॉमर्स के अपने सेल्स दिखाते थे, अपना जर्नी बताते थे, तो मैं उनको देखता था। एक तरह से मेरे मेंटोर वही लोग थे। ठीक है, हर एक बंदे का मेंटोर होता है। बिल्कुल, मैं उनको देखता था, मैंने भी कहा कि ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे, फेल होने के बाद बंदा सीखता है फेलियर से, तो टेस्ट एक कर लेते हैं। तो किस्सा ये था कि यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस मैंने देखी कि ई कॉमर्स आखिर होता क्या है। किसी चीज़ को ऑनलाइन सेल करना या ख़रीदना ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, इतना मुझे आइडिया हो गया था, लेकिन चीज़ों को बेचते किस तरह से हैं, अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ढूंढते किस तरह से हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाते किस तरह से हैं। बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर मैंने जो रिसर्च है वो स्टार्ट कर ली। आइडिया हो गया मुझे, 3 स्टेप्स है, ईजी, ज़्यादा नहीं है। वेबसाइट आपका प्रोडक्ट, आपका मार्केटिंग। ठीक है, चीज़ अगर बेचना आ गया ना, समझो पैसा भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें मैंने सीख ली, आइडिया हो गया चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद किस्सा ये था कि रोड मैप तो मिल गया, इन्वेस्टमेंट नहीं था। हाँ, बड़ा रौला होता है इन्वेस्टमेंट का। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो पेरेंट्स का आप लोगों को पता है, ठीक है, जो हमारे वालिद साहब हो गए, ठीक है, दादा हो गए, उनका माइंडसेट बस यही था कि ये कैसा बिजनेस है कि मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए लोग पैसा कमाएंगे, इसको कारोबार नहीं कहते। कारोबार वो है कि परचून का दुकान खोल कर बैठ जाओ, ठीक है, चीज़ें बेचो या जूते बेचो, इसको बिजनेस कहते हैं। फिजिकल बिजनेस को वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ से मुझे इतना ख़ास सपोर्ट नहीं मिला, और ये भी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने मुझे नहीं रोका मुझे, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया। बिल्कुल। तो किस्सा ये था, आइडिया तो मुझे हो गया था कि काम किस तरह से करते हैं। अभी बेसिकली दादा ने मेरे लिए एक गेमिंग पीसी ख़रीदा था। ठीक है, 15,000 का उसका कॉस्ट था कुछ। ठीक है, शौक था गेमिंग करने का, हम भी बच्चे थे, चाहते थे कोई अच्छा सा पीसी हो GTA 5 के लिए जिसमें। तो एक पीसी मेरे साथ था, बस दिल पे पत्थर रख के क्या किया, वो जो पीसी था उसको मैंने 15,000 का सेल कर दिया। ठीक है, सेल मैंने कर दिया, मेरे पास आ गए कितने 15,000। ठीक है, 10,000 का एक सेकंड हैंड लैपटॉप मैंने खरीदा, जो कि काम नहीं कर रहा था। ये 2022 की बात है। ठीक, तब की ये बात, कोरोना के बाद। ठीक है, तब जवान हुए नया। ठीक है, मैट्रिक में था मैं उस टाइम। ठीक हो गया। तो उस टाइम की बात है, जब बंदे स्ट्रगल देखता है ना, फैमिली सिचुएशंस को देखता है, उसके फिर अंदर खुद ये चीज़ आ जाता है कि अब कुछ करना है। ठीक, बिल्कुल। तो तभी ये चीज़ अंदर आ गई थी। तो 10,000 का एक सेकंड हैंड जो लैपटॉप था वो मैंने ख़रीदा। ठीक है, लैपटॉप ख़रीदने के बाद 5,000 जो मेरे साथ साइड पर रह गए थे। ठीक, बिल्कुल। क्या किया, उन 5,000 से मैंने एक शॉपिफाई स्टोर लॉन्च किया, वेबसाइट बनाया, पता भी नहीं था
वेब साइट बनाते किस तरह से, रैंडमली कोशिश करते करते वेब साइट बनाया। वेब साइट भी किस नाम से बनाया, rafiz.pk, अभी ये मेरे वेब साइट का नाम था। बेच क्या रहा हूँ, कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स है वो बेच रहा हूँ, ठीक है, दवाई वगैरह बेच रहा हूँ। सीजे ड्रॉप शिपिंग से उठा के लिस्ट करो शॉपिफाई पर। यूएसए के मार्केट में मैं सोच रहा था सेल करूंगा चीज़ों को, ठीक है, 5000 पड़े थे, ठीक है। मेटा के ऊपर जो एड्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे, मेटा के ऊपर जो कुछ प्रोडक्ट्स के एड्स थे, बिल्कुल, वो रन मैंने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 5000 चले गए, क्योंकि सही तरीका ही मुझे नहीं आता था कि किस तरह से जो प्रोडक्ट उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद उसको स्केल कैसे करते हैं, किसी चीज़ का पता नहीं था। 5000 चले गए। अभी अगर मैं चाहता ना, मैं कहता फजूल बिजनेस है, मैं गिव अप कर लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि मैंने गलती कहाँ पर किया था, ठीक है। मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था, मेरे पास इस चीज़ को सलूशन आ गया कि मैं किस तरह से उस गलती से अवॉइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको आगे स्केल करते हैं, अपना बाकी का पैसा फिर उसके ऊपर लगाते हैं। मुझे आइडिया हो गया था, ठीक है। फिर मुझे शौक भी था सोशल मीडिया पर मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ। फील्ड ई कॉमर्स था, टिकटॉक अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम बना लिया, फेसबुक बना लिया, ठीक है। जब ये बन गए, लैपटॉप सामने रखा, ठीक है। वो जो पेंटिंग का एक सॉफ्टवेयर आता था लैपटॉप पीसी के अंदर, बिल्कुल, वो ओपन किया, वहां पर मैंने लिखा व्हाट इज ई कॉमर्स, ठीक है, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, ये चीज़ें मैंने लिख ली ताकि मैं लोगों को कुछ सिखाऊं। वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, अपलोड कर दिया, कुछ व्यूज़ आ गए, इसी तरह दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, एक वीडियो हो गया वायरल, 2 लाख व्यूज़ आ गए, ठीक है, कुछ दिन के अंदर। अभी लोगों के साथ था पैसा, मेरे साथ था स्किल। मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे पैसों से जो ई कॉमर्स स्टोर है वो लॉन्च करें। वहाँ से इन्वेस्टर्स मिले, ठीक है, इन्वेस्टर आ गया, ठीक है भाई 15,000 में स्टोर लॉन्च करेंगे, हाफ आपका प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट मेरा। नया स्टोर बनाया पाकिस्तान की मार्केट के लिए इस दफ़ा, कि अपनी खुद की मार्केट में स्टार्ट लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, एग्जैक्टली। पाकिस्तान की मार्केट के लिए मैंने स्टोर बनाया, ठीक है। क्या किया, मैंने 5 जो प्रोडक्ट्स है वो फाइंड आउट किए थे, उठा के मैंने लिस्ट कर दिए। मेटा के ऊपर मैंने एड्स रन किए, इन्वेस्टर के पैसे भी चले गए फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो मेरे 5000 चले गए, ये पहला इन्वेस्टर था, उसके भी ये 15,000 में से कुछ चले गए, ठीक है। इन्वेस्टर ने कहा कोई बात नहीं, मजीद एक जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट करते हैं इस दफ़ा। मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड है। रिसर्च मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया कि इस दफ़ा मैं अच्छा से जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करूँगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, ठीक है, मार्च का टाइम था, ठीक है। एक प्रोडक्ट था बी वैक्स फर्नीचर पॉलिश। ये प्रोडक्ट क्या करता था, जो ड्राई वो है फर्नीचर वगैरह है, एक पॉलिश तो उनके ऊपर लगा वो ये शाइनी कर देता था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी प्रोडक्ट का जो एड है वो रन करना स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर्स आने शुरू, 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, एक हफ्ते के अंदर 200 के करीब जो ऑर्डर है वो हमने निकाल दिए थे, ठीक है। मेटा के ऊपर उस टाइम इतने रिटर्न्स भी नहीं आते थे, कंपटीशन भी इतना टफ नहीं था, मोस्टली डिलीवर हो गए। एक हफ्ते के अंदर मैंने 35,000 का प्रॉफिट खुद के लिए बना लिया, ठीक है। इन्वेस्टर को भी उसका जो प्रॉफिट था वो मिल गया, एक ही प्रोडक्ट से, एग्जैक्टली। तब मुझे एक चीज़ सीखने को मिला, वो ये कि असल चीज़ होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग। आप ये चीज़ नहीं देखे कि मैं एक जनरल स्टोर खोल रहा हूँ, 20 प्रोडक्ट सेल करूंगा तभी मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा, नहीं। फोकस करो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। जब आपको एक अच्छा सा जो प्रोडक्ट है वो मिल गया, यकीन करो मज़े से प्रॉफिट उससे बना सकते हो। बी वैक्स के बाद इसी तरह मजीद जो प्रोडक्ट्स थे वो मैं एंड करता गया, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर मैं काम कर रहा था उस टाइम, ठीक। फिर उसके बाद मैं आ गया रीसेलिंग की तरफ, ठीक है। क्वेटा शहर में रहता हूँ ना, डबल रोड जाता था, नेटो मार्केट, बिल्कुल, नेटो मार्केट से अच्छे जो प्रोडक्ट्स है ढूंढता था, तस्वीरें खींच के पहले घर आता था, वेबसाइट पे करता था लिस्ट, उनको टेस्ट करता था कि ये चलेंगी भी या नहीं। जो चलता था वहाँ से स्टॉक उठाओ, ठीक है, ऑर्डर्स लाकर कोरियर कंपनी के थ्रू डिलीवर करवाओ, ठीक है। रीसेलिंग के ऊपर फिर मैंने काम किया, फिर मजीद और ब्रांड्स आए, इन्वेस्टर्स आए, उनके लिए हमने स्टोर्स लॉन्च किए, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट लेबल जो ब्रांड है मेरा एक ज्वेलरी का, वो रन हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट में, अभी रन हो रहा है। इसका बहुत मज़े की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। जो हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस है, ठीक है, वो लोग फैशन के मामले में यूरोपियंस को फॉलो करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करूँगा। मैंने यूएसए के मार्केट में रिसर्च किया, ठीक है।
کہ مجھے ایک اچھا سا جو جولری پروڈکٹ ہے وہ مل جائے. مجھے ملا ایک نیکلس جو کہ اس مارکیٹ میں ٹرینڈنگ پر رہ چکا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا, میں نے رابطہ کیا علی بابا میں کافی سپلائرس تھے. ٹھیک ہے, پلیٹ فارم میں رابطہ کیا میں نے کافی سپلائرس کے ساتھ. وہاں پر میں نے ان کو بولا کہ مجھے اس طرح کا ایک پروڈکٹ بنوانا ہے, یہ سائز ہو, یہ پینڈنٹ اس کا. ٹھیک ہے, مجھے اپنا خود کا جو برانڈ کا برانڈنگ ہے وہ بھی کروانا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ان کو بول دی. وہاں سے میں نے کچھ جو اسٹاک ہے وہ خریدا پاکستان. جب اسٹاک آ گیا, آج ہم وہ چیزیں آن لائن بیچ رہے ہیں جولری. پھر اس کے بعد اسی طرح پاکستان کی مارکیٹ کے بعد یو اے کی مارکیٹ میں اسٹورس لانچ کیے. آج سعودی کی مارکیٹ میں بھی اسٹورس ہمارے رن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ پرفیوم کا ایک برانڈ ہے وائٹ لیبل. اب رافع بھائی اس ٹائم پہ کتنے برانڈس ہیں آپ کے؟ اس ٹائم اگر میں آپ کو بتاتا چلوں 20 سے 25 برانڈس ہے. سارے میرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انویسٹر ہیں, کچھ میرے بھی ہے, کچھ انویسٹرس کے بھی ہے. ٹھیک, یہ قصہ ہے. چلا آپ رہے ہیں, چلا ہمارا ٹیم رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رافع بھائی یہ بتائیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آتا ہے, اس کے پاس مطلب 2-3 لاکھ انویسٹمنٹ ہے, تو کیا 2-3 لاکھ سے ای کامرس سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو یہ تھوڑا پروسیس بتا دیں کہ کس طرح اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے کون سا پلیٹ فارم چوز کرنا چاہیے؟ اچھا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ای کامرس 5,000 سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور 5 کروڑ سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے, اور بنا انویسٹمنٹ کی بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. ابھی میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں نے 4,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو مینٹورشپ دیا ہوا ہے اس ٹائم تک. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں کہ اس چیز کا ٹینشن نہیں لو کہ انویسٹمنٹ ہم کہاں سے لائیں. فوکس کرو اسکل کے اوپر, فوکس کرو نالج کے اوپر. جب اسکل ہوا, نالج ہوا, یہ اسکل ایک ایسا پاور ہے کہ لوگ خود چل کر تمہارے پاس آئیں گے, بولیں گے کہ ہمارا پیسہ اٹھاؤ, ان پیسوں سے کوئی بزنس کرو. آئیڈیا کا ویلیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو یہی سجیسٹ دیتا ہوں کہ چھوٹے سے سٹارٹ لو. پاکستان کی مارکیٹ سے سٹارٹ لو, ڈراپ شپنگ ماڈل سے. ٹھیک ہے, ڈراپ شپنگ ماڈل میں یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں جو پروڈکٹ اس کا اسٹاک پرچیز نہیں کر سکتا, سائڈ پر ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, سپلائر ہے, جس کے ساتھ جو پروڈکٹس ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. میں اس کو بولوں گا اگر آپ یہ جو پروڈکٹ دے رہے ہیں 500 کا, 200 ڈیلیوری چارجز چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں جتنے کا بھی سیل کروں وہ پروفٹ میرا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں کیا کروں گا, سپلائر کی جو پروڈکٹس ہوں گی ان کا ڈیٹیل اٹھا کے اپنے ویب سائٹ پر لسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کروں گا پروڈکٹس کو, جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو آگے اسکیل اپ کر کے میں مزید آرڈرس لاؤں گا. ٹھیک ہے, پھر جتنے بھی آرڈرس آئے جس علاقے سے بھی, اگر پاکستان کا سپلائر ہے تو میں پاکستان میں کہیں سے بھی آرڈر لوں, سپلائر کو جو میں ڈیٹیلز ہے کسٹمر کی وہ پرووائڈ کروں گا. سپلائر کیا کرے گا, کسٹمر کے گھر پر خود 3 سے 5 دن میں جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیلیور کر دے گا. اپنا 500 رکھ دیا, اپنے ڈیلیوری چارجز رکھ دیے, اوپر کا جتنا بھی ہوگا ہمارا پروفٹ وہ ہمیں شیئر کر دے گا. اس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ ماڈل. اس میں آئی رسک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسٹاک خریدنے کا تمہیں ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ کسی کی چیز اٹھاتے ہیں, وہ بیچتے ہیں, وہاں سے کمیشن لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کون سے ماڈل ہیں ای کامرس میں؟ اور بھی بالکل, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈراپ شپنگ کے بعد آتا ہے ریسیلنگ ماڈل. ان سمپل ورڈس, زیادہ لمبا نہیں کروں گا. پیچھے سے مال سستے میں خریدو, آگے مہنگا سیل کرو. جیسے ہمارے یہاں پر پرچون کی دکان والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے سے مال سستے میں لاتے ہیں, آگے مہنگا سیل کرتے ہیں. اس کو ریسیلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں نے ذکر کیا نا, ڈبل روڈ میں جاتا تھا کوئٹہ سٹی کے اندر. ٹھیک ہے, وہاں کی مارکیٹ میں, وہاں سے جو پروڈکٹ تھا میں سستے میں اٹھا کے آگے مہنگا سیل کرتا تھا. ریسیلنگ ہوا. میں کوئی اسٹوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ایک پرائیویٹ لیبل جو برانڈ ہے وہ لانچ کیا تھا پاکستان کی مارکیٹ میں, پرنس روڈ پر. ٹھیک ہے, کوئٹہ کے اندر, وہاں پر بلوچی چوٹ ملتے ہیں. میں وہاں جاتا تھا. ٹھیک ہے, چوٹ کے جتنے ڈیزائن وغیرہ ہوتے تھے ان کے پکچرس لے کر میں اپلوڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اپنے ویب سائٹ کے اوپر مارکیٹنگ کر کے میں آرڈرس لاتا تھا. لوگ اپنی فرمائش کے مطابق جو چوٹ ہوتے تھے وہ بنواتے تھے. ٹھیک ہے, میں جاتا تھا وہاں پر, خود بنواتا تھا بندے سے. ٹھیک ہے, اسی سائز کے مطابق, اسی ڈیزائن میں, دین میں ڈیلیور کرواتا تھا کسٹمر کے گھر پر. ان سمپل ورڈس, پرائیویٹ لیبل اس کو کہتے ہیں جس میں آپ پروڈکٹ خود ہی مینوفیکچر کر رہے ہیں, تو اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. بالکل. اچھا رافع بھائی, اس وقت پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ای کامرس کی کیا صورتحال ہے؟ اب کمپٹیشن بھی تو بہت زیادہ ہے, تو کس طرح ایک نیا بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ اصل جو چیز ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے آپ کا پروڈکٹ, آپ کا بیچنے کا طریقہ. ابھی جیسے کہ اگر آپ یہ کہے کہ اگر اتنے سارے دکان پہلے سے ہی ہے, میں دوسرا کوئی دکان کھولوں گا اپنا خود کا ذاتی, میں بگنر ہوں تو مجھے آرڈرس نہیں آئیں گے. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ فزیکلی کتنے سارے پرچون کے بھی دکان ہیں. ایک روڈ پر سینکڑوں دکان ہوتے ہیں. پھر بھی ایک نیا بندہ آتا ہے, وہ اپنا دکان کھولتا ہے, اس پر بھی کسٹمرز آتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک نیا اسٹور اپنا لانچ کریں گے, آپ فوکس کریں اچھے پروڈکٹس پر. چائنا میں کروڑوں جو پروڈکٹس ہیں وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر سال.
آپ وہاں پر ریسرچ کر کے اچھے جو پروڈکٹس امپورٹ کروائے پاکستان جب یہ پروڈکٹس آ گئے آپ کیا کریں اچھا سا ویب سائٹ بنا کر ان پروڈکٹس کو کریں لسٹ, بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو یوز کر کے آپ مارکیٹنگ کریں, کریکٹ آڈینس تک آپ پہنچیں. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا تو چائنا سے اگر ہم پروڈکٹ منگاتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ مہنگا پڑتی ہے, اب لوگوں کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ یہ بتائیں کوئٹہ میں کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم آن لائن بیچ سکتے ہیں اس کوئٹہ کے اندر؟ اچھا میں اپنی سٹی کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی کوئٹہ کے اندر بھی کافی اچھے اچھے پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل ڈبل روڈ پر یہ جو نیٹو مارکیٹ ہے یہاں پر آپ ایک دفعہ چکر لگائے, صرف اتنے اچھے اچھے آپ کو پروڈکٹس دیکھنے کو ملے نا, وہاں سے آپ کیا کریں کچھ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں جو پرابلم سالونگ پروڈکٹس ہو, جن سے آپ کو لگ رہا ہو کہ کسٹمر کا جو پرابلم ہے وہ ختم ہوگا. فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ بتائیں اس طرح کی کیٹیگری جو ہم آن لائن بیچ سکتے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ایک یہ بلب ہے جو کہ یہاں پر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اسٹوڈیو میں ایک یہ بلب ہے. اگر آپ اس بلب کو آن لائن سیل کریں آپ سے کوئی پرچیز کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ مارکیٹ میں ملتا ہے, ہر مارکیٹ میں ملتا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی اگر میرے گھر کا جو بلب ہے وہ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, والدہ کہے گی جا کر پارسل دکان سے لے آؤ. اگر میں ان کو بولوں نہیں میں آن لائن منگواؤں گا 3-4 دن میں آ جائے گا, تمہارا دماغ خراب ہے, یہاں پر ملتا ہے جا کر اٹھا لو. بالکل. تو اگر ہم اس قسم کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل کریں گے جو کہ آس پاس ملتے ہو, نارمل پروڈکٹس ہو, وہ کوئی پرچیز نہیں کرے گا. بالکل. ابھی ایک سائڈ پر آپ کے ساتھ ایک لیمپ ہے جس میں 18 کلرز ہے, اس میں میوزک لگتا ہے, ریموٹ کے تھرو اس کے کلرز چینج ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ وہ آن لائن سیل کرے لوگ آپ سے پرچیز کریں گے. کسی کو اپنے کمرے کے لیے چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے, کسی کو اپنے گھر کے لیے چاہیے ہوگا, کیونکہ وہ ایک یونیک پروڈکٹ ہے, آس پاس جو لوکل مارکیٹ ہے وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. تو آپ کیا کریں یونیک چیزیں فائنڈ آؤٹ کریں جن سے لوگوں کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو اور وہ ایک یونیک پروڈکٹ ہو. ایک اور مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جن سے لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پر ایک نارمل نائف ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے گھر میں چاقو ہوتے ہیں, سبزیاں کٹ کرتے ہیں, کافی نقصانات اس کے, ٹھیک ہے, ہاتھ کٹ جاتا ہے, ٹائم کافی زیادہ کنزیوم کرتا ہے وہ. ابھی ایک سائڈ پر ایک پروڈکٹ ہے جو کہ آٹومیٹکلی جو سبزی ہے وہ کٹ کرتا ہے, ایک چاپر ہے, سبزی ڈالو 2 سیکنڈ کے اندر 3 سیکنڈ کے اندر کٹ کر کے نکال دیا. یہ یونیک پروڈکٹ ہوا, یہ پرابلم سالونگ پروڈکٹ ہوا. اگر اس قسم کی چیزیں سیل کرو گے ڈیفینیٹلی جو آرڈرز ہوں گے وہ آئیں گے. جو بلوچستان میں ایرانی پروڈکٹس ہوتی ہیں, کوریئر کمپنیز کے تھرو ان پروڈکٹس کو بندہ بیچ سکتا ہے دوسرے کسٹمر تک یا نہیں بیچ سکتا؟ اصل قصہ یہ ہے نا, جو ایرانی پروڈکٹس ہیں سب سے پہلے تو فرض کر لو آپ کو آرڈرز مل بھی گئے, ٹھیک ہے, کوئٹہ شہر میں آرڈرز مل گئے, خود بائی کوٹا ڈیلیور کر دو, وہ کوئٹہ شہر میں ہو گیا لیکن باہر ہے. کوریئر کمپنیز کے تھرو اگر آپ ڈیلیوری کرنا چاہیں وہ لوگ کریں گی نہیں. اچھا. ہاں کریں گی نہیں, الاؤ نہیں کرتے یہ چیز. یہ ایرانی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اسمگل کا پروڈکٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ قصہ ہو سکتا ہے, پھر وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے یہ چیز. ٹھیک ہو گیا. اچھا رافع بھائی, انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل ای کامرس ان میں فرق کیا ہے؟ اب مشکل انٹرنیشنل ہے یا لوکل ای کامرس ہے, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ایک نیو بندے کو کس مارکیٹ میں جانا چاہیے؟ جہاں پر کسٹمرز ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ہم بزنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی پاکستان کی مارکیٹ کا اگر میں بات کروں, پاکستان کی مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے, ایک تو انویسٹمنٹ کم لگتا ہے, ٹھیک ہے, ایڈس کے اوپر اتنا زیادہ انویسٹمنٹ نہیں لگتا, اور اس کے علاوہ پاکستان کی مارکیٹ میں آپ ایزیلی اسٹارٹ بھی لے سکتے ہیں, اپنے خود کے اپنے ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹس کو یوز کر کے نیا پہ سادہ پہ ان کو استعمال کر کے آپ کر سکتے ہیں اسٹارٹ. خود ہی مارکیٹ جاؤ, جو پروڈکٹ اٹھاؤ اس کو دیکھو, سیل کرنا اسٹارٹ کر دو. یہاں پر ریٹرنس کا مسئلہ ہے. اصل چیز یہ ہے ریٹرنس کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جب آرڈر پلیس کرتے ہیں کسٹمرز ہمارے ساتھ, وہ لوگ کیا کرتے ہیں اسی ٹائم کال کر کے کنفرمیشن کرتے ہیں. اس ٹائم کسٹمر کا مائنڈ بنا ہوتا ہے, وہ کنفرم کر دیتا ہے. لیکن آپ کیا کریں, جب آپ کو آرڈر مل گیا آپ 10 گھنٹے بعد یا 1 دن بعد جا کر کال کریں کنفرم کرنے کے لیے. کیونکہ جب ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں نا, پاکستانی عوام ہے وہ رات کو پھر سوچتا ہے یار اتنا مہنگا تو مفت میں منگوا لیا, بس میں ریٹرن کر دوں گا. اس طرح ریٹرنز آتے ہیں. آپ 1 دن بعد جا کر کنفرم کریں گے نا, اگر اس کا مائنڈ تب بھی بنا تھا کہ میں خریدوں گا, آپ ڈسپیچ کر کے ڈیلیور کروا دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ریٹرن کو کنٹرول کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کسٹمر سپورٹ. پاکستانیوں کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے, شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں نا. کسٹمر سپورٹ اپنا اگر یہ لوگ صحیح رکھیں گے, ٹھیک ہے, کسٹمر اگر کہہ رہا ہے مجھے کینسل کرنا ہے یا ریٹرن کرنا ہے, یہ مسئلہ ہے پروڈکٹ میں, ٹھیک ہے, اگر یہ چیز بولیں گے کسٹمرز تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, اس کے پیسے یا تو ریفنڈ کر دیں یا تو جو پروڈکٹ ہے وہ ان سے اٹھا لے, سپورٹ پرووائڈ کریں.
इससे जो ब्रांड का ट्रस्ट है वो बनता है, फिर कस्टमर रिटर्न भी नहीं करता। ठीक तो ट्रैकिंग नंबर टाइम पर उनको शेयर करो, ठीक है, उसके अलावा टाइम पर कंफर्म करो अपने ऑर्डर्स को। और उसके अलावा एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप मेरे कंपेरेटर हैं, ठीक है, आप जो प्रोडक्ट है वो सेम एज इट इज़ वही सेल कर रहे हैं जो कि मैं भी सेल कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप सेल कर रहे हैं 2500 का, मैं सेल कर रहा हूँ 2000 का। कस्टमर ने पहले आपका ऐड देखा, आपके साथ उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी मेटा क्या करता है, ठीक है, उसी सेम प्रोडक्ट का ऐड फिर से दिखाता है कस्टमर को। अभी अगर मेरा ऐड कस्टमर को दिख गया, मैं सेल कितने का कर रहा था, 2000 का, कस्टमर आपसे कैंसिल करके मेरे से परचेस करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, ये कुछ स्ट्रेटजीज है, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे हो सकता है। फ्रॉड भी तो बहुत ज्यादा होते हैं अब ऑनलाइन में। कल हमने एक चीज मंगाई थी, मंगाया कुछ और था और भेज उन्होंने पत्थर दिया। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो जो बेच रहा है वही फ्रॉड कर रहा है। असल किस्सा ये है ना, अभी फ्रॉडियों को तो हम शक्ल से नहीं पहचान पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है, उनको हम किस तरह से पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुरियर कंपनीज है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे स्टोर से कोई चीज़ खरीदा है, मैं डिलीवर कैसे करवाऊंगा? मैं जाऊंगा कुरियर कंपनी के पास ना, मैं अपना प्रोडक्ट दूंगा, बोलूंगा ये डिलीवर करवाओ, इतना कैश ऑन डिलीवरी पर चार्ज करना, ठीक है। कुरियर कंपनी को चाहिए वो देखिए कि किस तरह का प्रोडक्ट है, कितना ये बंदा चार्ज कर रहा है, ठीक है, देन ही वो वहाँ से डिलीवर करे। यहाँ पर मुझे लगता है सबसे बड़ा गलती है कुरियर कंपनीज का, उनको देखना चाहिए, या तो उनको पहले से पता होता है फिर भी वो लोग करते हैं। अगर कोई बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट करता है तो आप कौन सी कुरियर कंपनी को सजेस्ट करेंगे कि सबसे ये बेस्ट है? डिफरेंट कुरियर कंपनीज के साथ वो लोग काम करें, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक दिन ऑर्डर मिला था, ठीक है, एक प्रोडक्ट का। मैं गया ट्रैक्स वालों के पास, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर का एड्रेस है, डिलीवर करवा दो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते इस इलाके में, ठीक है, आप जाए TCS वालों के पास। मैं गया TCS वालों के पास, वहाँ से मैंने डिलीवर करवाया। तो आप लोग क्या करें, डिफरेंट कुरियर कंपनीज के साथ अपने अकाउंट्स बनाएं, ठीक है। जो कुरियर कंपनी जिस इलाके में अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, आप अपना वो प्रोडक्ट, अगर उस जगह का वो था ऑर्डर था, ठीक है, उसी कुरियर कंपनी के थ्रू डिलीवर करवा दो। तो डिफरेंट कुरियर कंपनीज के साथ मैं कहता हूँ अपना जो अकाउंट है वो खोल दो। ठीक है। अच्छा राफे भाई, शायद अनवर भी ई कॉमर्स करते हैं, अमेज़न, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई वो इतना पैसा बना लेते हैं जिस तरह वो कहते हैं? अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, शायद अनवर को मैं भी देखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ठीक है। सबसे पहले मैंने उन्हीं को देखना शुरू किया था, गरीबों को, ठीक है। गरीबों, ये जो अल्फाज इस्तेमाल वो करते हैं ना, गरीबों, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में रखते हैं, गरीबों, बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है ना, जो कि कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको पता होता है इसको कहते हैं उक, ठीक है, लोगों का टेंशन ग्रैब करने के लिए। शायद अनवर ने अपना एक अल्फाज बनाया, गरीबों काम करो, फलाना ढिमकाना, आगे नहीं बताऊंगा, मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अटेंशन ग्रैब करने में, मार्केटिंग करने में ये बंदा मास्टर है, ठीक है। जिसके साथ ऑडियंस हुआ ना, उसके पास पैसा खुद चल कर आएगा। शायद अनवर के साथ ऑडियंस, कल के दिन वो अगर कचरा भी बेचेगा ना, लोग उसे खरीदेंगे, बिल्कुल, उसका फेस वैल्यू बन चुका है। अभी शिलाजीत जैसे एनर्जी ड्रिंक है, उसके अलावा अमेज़न को प्रमोट करता है, ठीक है, और भी काम कर रहे होंगे। इनका अपना शायद अनवर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, आजकल अगर कोई काम कर रहा है तो वो सोशल मीडिया के बगैर मेरा ख्याल है नाकाम है। नाकाम। हर बिजनेस को सोशल मीडिया पर, हर बिजनेस को सोशल मीडिया पर आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी अगर मेरे वालिद का मैं बात मान लेता, वो तो कहते थे पैसे दूंगा, कोई दुकान खोलकर बैठ जाओ। अभी मेरा अगर कोई दुकान होता, राफे बलोच आज यहाँ पर नहीं हो तो उसका कोई दुकान होता, बिल्कुल, मैं सुबह शाम सेल्फ एम्प्लॉय बनकर अपनी दुकान पर बैठता, अगर चाहे जितना भी मैं मेहनत करता, ज्यादा से ज्यादा पूरा कोयटा आता मेरे दुकान पर, ठीक है। फिर भी मुश्किल है, लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं पूरा कोयटा आए मेरे दुकान पर, जो चीज़ें वो परचेज करें, लेकिन तब भी मेरा जो बिजनेस होगा वो होगा लिमिटेड, क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो लिमिटेड है यहाँ का। आप ये सोचे बिजनेस में कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस है उन तक अपना जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाऊं कैसे। असल चीज ये होता है। तो इसमें मेन रोल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग अगर तुम्हें करना आ गया, तुम्हें बेचना आ गया, यकीन करो यहाँ से या कुछ ही टाइम में चले जाओगे। अच्छा राफे भाई, ई कॉमर्स सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए? डिपेंड करता है, कॉमर्स भी है, शॉपिफाई भी है, और भी बहुत कुछ है। लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी बेच रहे होते हैं, इंस्टा पे भी बेच रहे होते हैं। तो आपकी नज़र में कौन सा प्लेटफॉर्म? अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ऑनलाइन किसी चीज़ को बेचना, खरीदना, ये कॉमर्स में आता है, ठीक है।
ابھی کچھ لوگ فیس بک مارکیٹ پلیس کے اوپر اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, ای کامرس ہے. کچھ لوگ امیزون کے اوپر بیچ رہے ہیں, ای کامرس میں آتا ہے یہ بھی. تو یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہے, ٹھیک ہے, شاپیفائی کیا ہے, سب سے پہلے شاپیفائی اور امیزون میں ڈفرنس کیا ہے, یہ چیز آپ کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. امیزون کے اپنے کسٹمرس ہے, بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل کوئٹہ میں جیسے ملینیم مال ہے, ٹھیک ہے, ملینیم مال کے اندر ہر بندہ اپنا خود کا دکان کھولتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. جب ملینیم مال کسٹمرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا دکان دیکھ کر آتے ہیں, آپ سے بھی چیزیں پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. امیزون ہوا ایک شاپنگ مال, ٹھیک ہے, صحیح ہے. شاپیفائی سمجھو آپ کا علیحدہ سائٹ پر ایک دکان ہے, اپنا دکان, اپنا آپ کا الگ سا دکان ہے. آپ اس دکان پر جو پروڈکٹس ہوں گے وہ لائیں گے, آپ مارکیٹنگ کے تھرو اپنے دکان کا پہچان بنائیں گے, ٹھیک ہے, وہاں پر کسٹمرز لائیں گے. شاپیفائی سمجھو ایک ٹول ہے جس کے اوپر آپ اپنے لیے ایک ویب سائٹ بلڈ کرتے ہیں, کسٹمائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شاپیفائی کا یہ کام ہے, وہ کامرس کا بھی یہی کام ہے. باقی امیزون, ای بے, ٹھیک ہے, جتنے پلیٹ فارمز ہو گئے ان کے اپنے کسٹمرز ہیں. یہ ہو گیا ایک شاپنگ مال, ٹھیک ہے, جہاں پر کسٹمرز آلریڈی ان کے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر آ کر آپ کا جو پروڈکٹ ان کو اچھا لگا وہ پرچیز کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ قصہ ہوتا ہے. رافع بھائی آپ کی کتنی ایج ہے اب؟ میں 20 کا ہوں ابھی. ڈگری کی ہے؟ ابھی اس کا لمبا ایک اسٹوری ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, ٹھیک ہے. میٹرک میں نے کلیئر کیا, ٹھیک ہے, میرا 10th کلیئر ہو گیا. اس کے بعد کالج کا ٹائم آ گیا. 2 آپشنس تھے میرے ساتھ, یا تو اسکل کے اوپر میں فوکس کروں, اپنا ٹائم میں اسکل کو دوں, یا تو میں کالج میں جاؤں, وہی دوستوں کا بنڈار ہے, ٹھیک ہے, وہی کالج لائف ہے, بنک مارو, گھومو پھرو. میں نے کہا میرے ساتھ یہ 2 آپشنز. ابھی میں نے چنا اسکل کو, ٹھیک ہے. ابھی آپ میٹرک پاس ہیں؟ بس بتاتا ہوں نا ابھی. ٹھیک ہے, کیا قصہ تھا, ٹھیک ہے. میں نے میٹرک جب کر لیا, کالج کا ٹائم آ گیا. ابھی 2 ڈیسیجنس تھے, اسکل یا ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اسکل بھی ایجوکیشن ہی ہے, یا کالج یا اسکل, 2 آپشنس تھے میرے ساتھ. ابھی سارے جتنے بھی دوست تھے وہ چلے گئے سٹی کالج, ٹھیک ہے. میں نے ایڈمیشن لیا گورنمنٹ کالج میں ایک, ٹھیک ہے. اپنے گھر کے پاس ایک کالج تھا, وہاں پر میں نے ایڈمیشن لیا تاکہ میں صرف ڈگری لے لوں, بہتر ہوگا. اپنا جو وقت ہوگا میں لگاؤں گا اسکل کے اوپر, ٹھیک ہے. تو قصہ یہ تھا, جب کالج لائف تھا, میں یقین کرو 6 مہینوں تک کمرے میں بند ہو کر ای کامرس کے اوپر کام کرتا تھا, سیکھتا تھا نئی نئی چیزیں, برانڈس لانچ کرتا تھا, انویسٹرز ڈھونڈو, ان کاموں میں لگا تھا 6 مہینوں تک. میں آپ کو ایک پکچر دکھا دیتا ہوں, شاید مجھے مل جائے, ٹھیک ہے, آپ وہ دیکھ لیں. میرے بال اتنے بڑے ہو گئے تھے نا, میں کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا کافی ٹائم تک. نہیں, میرا اصل مطلب یہ ہے کہ بندہ ڈگری کے بغیر بھی ای کامرس سٹارٹ کر سکتا ہے. ڈگری کے بغیر بھی کامرس سٹارٹ کر سکتے ہو, کیونکہ یہ اسکل ہے, ٹھیک ہے, یہ اسکل ہے. اونر آپ کسی بھی ایج میں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اونر ایج نہیں دیکھتا, چاہے آپ بوڑھے, آپ جوان, آپ بچے ہیں, آپ اپنا وقت دیں گے کسی اسکل کو, آپ سیکھیں گے, اور اسکل کا ہی ویلیو ہوتا ہے. کل کے دن آپ کے ساتھ ڈگری ہے, فرض کر لو ٹاپ کیا آپ نے پورے پاکستان میں, آپ کے ساتھ ڈگری ہے, اسکل نہیں ہے, جاب لینا ہے آپ کو, کسی کمپنی میں جائے, وہ اسکل دیکھے گا یا ڈگری دیکھے گا؟ وہ اسکل دیکھے گا. آج کل کے دور میں ہاں, وہ اسکل دیکھے گا. وہ چاہتا ہے میرا کمپنی آگے بڑھے, ٹھیک ہے. بے شک آپ نے ڈگری لی ہے, آپ کو کوالیفیکیشن بہت اچھا ہے, لیکن وہ دیکھے گا اسکل آپ کا, کہ یہ میری کمپنی کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو آج کل کے ٹائم میں میں کہتا ہوں اسکل کا زیادہ ویلیو ہے. بالکل. اچھا رافع بھائی, آپ کا کوئی معاہدہ بھی ہوا تھا سی ایم صاحب کے ساتھ, آپ کی کوئی یونیورسٹی ہے لینڈسکیپ, مائنڈ اسکیپ, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. اس کا لمبا اسٹوری ہے, میں آپ کو بھی ایک اسٹوری سناتا ہوں. کوئی اگر آپ سے سیکھنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, یہ اسٹوری ذرا بتائیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے مائنڈ اسکیپ یونیورسٹی, یہ میرے مائنڈ میں آیا کیسے, اور یہ لانچ سب سے پہلے کہاں ہوا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, سوشل میڈیا میں نے جوائن کیا تھا, ٹھیک ہے, آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا جب میں نے جوائن کیا, وہاں پر میرا کافی ایک فالوورس کا گروپ بن گیا, ٹھیک ہے. وہاں سے اس طرح کے کافی لوگ آتے تھے, کہتے ہیں ہمیں بھی آپ سکھائے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی آپ مینٹرشپ پرووائڈ کریں. تو وہاں سے میرے مائنڈ میں آیا, ٹھیک ہے, میں اینڈریو ٹیٹ کو بھی بہت دیکھتا تھا, ان کا یونیورسٹی تھا دی ریئل ورلڈ کے نام سے ڈسکارڈ سرور کے اوپر. میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ ابھی میں ایک ایسا اگر یونیورسٹی بناؤں ڈسکارڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. ڈسکارڈ کا اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, واٹس ایپ کی طرح ایک پلیٹ فارم ہے, بالکل, جدھر ہمارا جو سرور ہے پورا وہ بنا ہوا ہے, سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر ایڈ ہمارے, ٹھیک ہے. میں نے بنایا ایک ورچوئل یونیورسٹی مائنڈ اسکیپ یونیورسٹی کے نام سے, کہ اپنے خیالوں سے باہر کا سوچو. جاب لینا ہے, ڈگری لینا ہے, ٹھیک ہے, سرکاری نوکری مل گیا, زندگی بن جائے گا, یہ سب مائنڈ میں بنایا ہوا ہے. اسکیپ کرو اس کو, بالکل, باہر کا سوچو, ریئل ورلڈ اسکلس کے بارے میں جانو, ٹھیک ہے. تو وہاں سے مائنڈ اسکیپ یونیورسٹی نام میرے مائنڈ میں آ گیا تھا. ورچوئل یونیورسٹی میں نے بنایا, اسٹوڈنٹس آنے لگے, ان کو ہم نے مینٹرشپ پرووائڈ کی, ٹھیک ہے, ہو گیا. لوگ سیکھنے لگے, ریزلٹس ان کے آئے,
اور کافی اچھے ریزلٹس آئے. میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اتنے اچھے ریزلٹس ہوں گے. لوگوں نے کمانا شروع کر دیا. تو وہ یونیورسٹی چلتا گیا, ٹھیک ہے, اب تک چلتا آ رہا ہے. ابھی آج سے 9 مہینے پہلے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا میں پاکستان چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, میں جاؤں گا باہر, اپنا جو ایجوکیشن ہوگا IT کے فیلڈ کا میں حاصل کروں گا, ادھر ہی میں کچھ کروں گا. ٹھیک ہے, میں گیا, میں نے IELTS کی جو تیاری ہے وہ اسٹارٹ کر لی. IELTS کا 1 منتھ کا میں نے کورس کیا. ابھی یہ ارادہ تھا کہ میں پیپر دے کر کلیئر کروں گا. یہاں سے ملیشیا سے میں جاؤں گا UK سیدھا, وہاں پر میں جاؤں گا, سیٹل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن میرا جو بلوچستان کا عوام تھا, کافی مجھے اس طرح کے لوگ ملے جو کہ کہتے تھے آپ تو کہتے ہیں ای کامرس اتنا اچھا ہے, ای کامرس کی طرف موٹیویشن تو آپ بھر کے دیتے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے, آپ جا رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہمارے لیے, ٹھیک ہے, آپ کچھ کریں. میں نے یہ چیز سوچا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر پولیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں نا کہ ہم عوام کے لیے کچھ کریں. بس عوام کو اس چیز میں پسایا ہوا ہے, روڈ بنا کر دے دیں گے, نالیاں بنا کر دے دیں گے, سرچ لائٹس لگا لیں گے, عوام خوش ہے, بس یہ MP بیسٹ ہے, یہ منسٹر بیسٹ ہے. بالکل. ایجوکیشن کے لیے کیا کیا اس منسٹر نے, اسکل کے لیے کیا کیا ہے اس نے. تو میں نے سوچا میں ڈفرینٹ جو پولیٹیشنز ان کو کانٹیکٹ کروں گا, اپنا آئیڈیا شیئر کروں گا, میں اپنے اسکل کے بارے میں بتاؤں گا, میرے آڈینس کا بتاؤں گا کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ کوئی راستہ نکل جائے گا. انسٹاگرام کھولا, سارے پولیٹیشنز کو میسج کیا, ٹھیک ہے, ای میل کھولا, سب کو میں نے میل کیا, ٹھیک ہے, کہ کہیں سے مجھے جواب مل جائے. انتظار کرتے کرتے کسی نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, میں ڈس اپوائنٹ ہو گیا. میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, میں نے اپلوڈ کی کہ یہ پولیٹیشنز کچھ بھی نہیں کرنے والے, کچھ بھی نہیں کریں گے تم لوگوں کے لیے, اسی چیز میں پھنسے رہو گے کہ بس نالیاں بن رہے ہیں, روڈ بن رہے ہیں, اسی میں آپ لوگ خوش ہوتے رہیں گے, یہ لوگ آگے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ لوگوں کے لیے. مریم نواز کا ایک اسپیچ تھا, کہہ رہی تھی کہ جو ہم لیپ ٹاپس پرووائڈ کرتے ہیں ان لیپ ٹاپس کے تھرو لوگ آن لائن کام کر کے $1,000 کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, جاب ہم نہیں دے سکتے, اسکل سیکھو, باہر کا پیسہ پاکستان لاؤ. وہ خود کہہ رہی تھی یہ چیز, یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا. بالکل. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی سسٹم بناؤ کہ لوگ اسکل سیکھیں. کہاں سے سیکھ سکتے ہیں پھر اگر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اینڈ سڈنلی, ٹھیک ہے, CM بلوچستان سرفراز بگٹی نے مجھے جواب دیا انسٹاگرام کے اوپر, اپنے پرسنل ID سے مجھے جواب دیا. ٹھیک ہے, کہ ہم جلدی ملاقات کریں گے, آپ مجھے اپنا جو نمبر ہے وہ دے دیں, میرا جو ٹیم ہوگا وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گا. زبردست, CM نے مجھے جواب دیا. جو میرا سوچ تھا پولیٹیشنز کو لے کر, ٹھیک ہے, وہ کافی برا تھا کہ کچھ بھی یہ لوگ نہیں کرتے, بس باتیں پھینکتے ہیں. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ CM صاحب نے مجھے جواب دیا اپنا قیمتی وقت نکال کر. CM صاحب سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کو, سمجھتے ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. ابھی میں یہ چیز بھی سوچتا تھا, پولیٹیشین نے ٹائم دے دیا, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا, بتاؤں گا ای کامرس کے بارے میں, وہ بولیں گے یہ ہے کیا, آخر سمجھیں گے نہیں. لیکن CM صاحب نے سمجھا. پھر CM صاحب کی ٹیم نے میرے ساتھ رابطہ کیا, مجھے بلایا. ٹھیک ہے, CM صاحب کے ساتھ میں بیٹھا, میں نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی. انہوں نے مجھے کہا کہ رافع ابھی آپ کی کیا فرمائش ہے. میں نے کہا سر دیکھے, میں یہاں پر فرمائشیں کرنے نہیں آیا, آلریڈی بلوچستان کے اندر, کوئٹہ کے اندر گورنمنٹ اسکول کالجز اویلیبل ہیں. بالکل. اگر سیکنڈ ٹائم یہ کالج ختم ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, اگر میر سرفراز بگٹی ایک کلاس روم مجھے اوپن کر کے دے دے سیکنڈ ٹائم, ٹھیک ہے, جہاں پر ہم IT کی کلاسز کروائی کامرس کے, تو اس میں سر کیا غلط ہے. انہوں نے کہا بالکل کچھ بھی غلط نہیں اس میں. کتنے کالجز چاہیے رافع, 100 چاہیے, 200 چاہیے. میں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا سر دیکھے ابھی اسٹارٹنگ ہے, ٹھیک ہے, میرا ٹیم اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں 100-200 کالجز اٹھاؤں. آپ مجھے ایک کالج دے دے, ایک کلاس روم دے دے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک کالج کے اندر 5-6 کلاس رومز دیں گے, آپ اسٹارٹ لیں. رسپانس دے کے, رسپانس اچھا تھا, ان فیوچر آگے اسکل کریں گے. میں نے کہا ویل اینڈ گڈ ہے. اس کے بعد میں نے ویسے چوز کیا تھا سائنس کالج کو. سائنس کالج میں گیا, ٹھیک ہے, میں تھا, CM کی PS تھے, ٹھیک ہے, پرویز صاحب, ہم دونوں ساتھ میں گئے. وہاں پر پرنسپل کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. پرنسپل کے ایک واقعہ سنانا چاہیے یا نہیں, سنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے موٹیویشنل وہ ہو جائے گا. اچھا, پرنسپل مجھے دیکھتے ہیں اس طرح, سائنس کالج کا پرنسپل مجھے اس طرح سے دیکھتے ہیں. وہ اصل میں میرے خیال سے کوئی فاتحہ پر گئے تھے, وہاں سے وہ جلدی آئے کہ CM نے کہا ہے کسی کے ساتھ میٹنگ کرنے کا. وہ میں تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, مجھے دیکھتے ہیں, اچھا میرا میٹنگ آپ کے ساتھ ہے. میں نے کہا جی سر بالکل. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں نے کہا میں 20 سال کا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ 20 سال کے, آپ اتنا بڑا پروجیکٹ مینیج کیسے کریں گے؟ میں نے کہا سر دیکھیے ایج از جسٹ اے نمبر, ٹھیک ہے, جو ہنر آپ کے ساتھ ہے, جو قابلیت آپ کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے, اور جو میرا اسکل ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے یہ بات کیا.
تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ سپورٹ بھی کرے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بچہ کچھ کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, کام کر رہا ہے واقعی میں کچھ کر رہے ہو, یہ مت بولو بچے ہو میں کیوں تمہارے ساتھ بات کروں, بالکل یہ چیز مت کرو, ٹھیک ہے. تو سائنس کالج کے پروسیس میں لگ گیا, پرنسپل صاحب نے ڈیمانڈ کیا مجھے سیکرٹری کی طرف سے ایک لیٹر چاہیے, ٹھیک ہے, لیٹر مجھے چاہیے, سیکرٹریٹ آپ جا کر وہاں سے اٹھا لیں, ٹھیک ہے. سیکرٹریٹ کا آپ کو پتہ ہے, ہاں ادھر تو پھر کام میں لگ گیا, رمضان کا ٹائم تھا, پورا رمضان, ٹھیک ہے. میں تھینک فل ہوں, ٹھیک ہے, وہاں کا جو صدر ہے کامریڈ یونس زیری, ٹھیک ہے, کافی سپورٹ دیا انہوں نے مجھے, میرے ساتھ چلتے تھے, سیکرٹری کے ساتھ ملو, ان کے ساتھ ملو, اس کے ساتھ ملو, مجھے گھر سے یہ بندہ پک کرتا تھا, مجھے لے جاتے تھے اپنے ساتھ وہاں پر, وہاں کے صدر تھے, پریزیڈنٹ تھے, مجھے لے جاتے تھے. اس پروسیس میں 7 مہینے 8 مہینے لگ گئے, لیٹر میرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے سائنس کالج نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے, کچھ ریزنس تھے. میں نے کہا سب سے پہلے تو جو میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہے وہ سائنس کالج پر نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے, ایک یہ ریزن تھا. اور دوسرا ریزن یہ بھی تھا کہ وہاں پر جو پارٹیز بنی ہیں, بی ایس او, پی ایس او, ان سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پرسنلی, لیکن ایز اے بزنس مین میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے بزنس کو افیکٹ ہو اس چیز سے, یا میرے اسٹوڈنٹ کو اس کو افیکٹ ہو اس چیز سے, ٹھیک ہے. تو یہ ریزن تھا کہ میں نے سائنس کالج نہیں اٹھایا. کال کیا میں نے سی ایم صاحب کے پی ایس کو, فریدون صاحب کو, ٹھیک ہے, ان کو میں نے کہا کہ سائنس کالج مجھے نہیں چاہیے, آپ مجھے جو دوسرا کوئی پلیس ہے وہ پرووائڈ کر دیں. انہوں نے پھر ذکر کیا ماؤنٹین ویو ٹیک پارک کا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا ذکر کیا. میں نے کہا چلے میں وزٹ کر لیتا ہوں. جب میں نے وہ وزٹ کیا, یقین کرے وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ میرے لیے ہی بنا تھا. خاموشی, پوڈ کاسٹ روم, کو ورکنگ اسپیس, وائی فائی وہاں کا, ساری چیزیں. پھر میں نے کہا ویل اینڈ گڈ ہے, میں مائنڈ اسکیپ یونیورسٹی لانچ کروں گا ماؤنٹین ویو ٹیک پارک کے اندر. ابھی ہمارا جو سپتمبر کا بیچ ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے, اور آپ یقین کریں نا جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا ہی جا رہا ہے. پنجگور سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاغی سے آ رہے ہیں, بارخان سے آ رہے ہیں, ڈیرہ بکٹی سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ کر یہاں پر ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاسٹل سے پیدل وہ لوگ یونیورسٹی آتے ہیں, ٹھیک ہے, سیکھتے ہیں. اور یقین کریں جب یہ لوگ اسٹارٹنگ میں آئے تھے مجھے کہتے تھے کہ رافع بھائی ہمیں لیپ ٹاپ چلانا بھی نہیں آتا, اور اب آپ ان کا صرف ویب سائٹ دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, ان کا مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس دیکھیں. ابھی ان سب کی جو آرڈرز ہوں گے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. جب بیچ ان کا کمپلیٹ ہو گیا پراپر ڈپلوما دیں گے ان کو, ٹھیک ہے, اور ڈپلوما کے تھرو وہ لوگ کوئٹہ شہر کے اندر, ٹھیک ہے, یہ جتنے دکان والے ہو گئے یہ سب چاہتے ہیں ہم اپنی چیزوں کو آن لائن بھی بیچیں. بالکل ایسے, بالکل اپنی چیزوں کو ہم آن لائن بھی بیچیں, تو یہ لوگ ایزیلی جا کر ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ویکلی بیسس پر پیمنٹس لے سکتے ہیں. اچھا رافع بھائی, آپ جو ٹریننگ دیتے ہیں یہ مفت ہے یا فیس ہوتی ہے؟ گڈ کویشچن, ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا یہ قصہ ہے, میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اس کو فری آف کاسٹ کروں گا پورا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو ایکسپینس ہمارے اوپر آ رہا تھا, یونیورسٹی کا جو ایکسپینس آ رہا تھا وہ کافی زیادہ آ رہا تھا, کیونکہ وہاں پر جو مینٹورس آ رہے ہیں وہ آلریڈی وہ لوگ ہیں جو کہ لاکھوں میں کما رہے ہیں, لاکھوں میں بزنس کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں پر آ کر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو وہ پھر سیلری بھی لاکھوں میں لیں گے. بالکل, یہ قصہ تھا. اسپیس تو میں سی ایم صاحب کی طرف سے مل گیا. پھر قصہ یہ ہوا کہ ایکسپینس کے مطابق ہمارا جو فیس تھا وہ بن رہا تھا پر اسٹوڈنٹ 20,000 ون ٹائم فی ہے, جس میں آن لائن اور فزیکل دونوں سپورٹ ملے گا. لیکن میں نے کہا یہاں پر میں 50% آف دوں گا آپ لوگوں کو, کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی طرف سے یہ ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا رافع بھائی, آپ یہ بتائیں ای کامرس کے ذریعے اب آپ کی منتھلی انکم کتنی ہوتی ہے یہاں پر پاکستان کے اندر؟ ٹھیک ہے, لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو سرکاری نوکری مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو سرکاری نوکری مل گیا بس اس کی زندگی بدل گئی, اس کے پاس سب کچھ آ گیا. بالکل. اگر آپ 20 گریڈ کے سرکاری آفیسر ہیں, آپ کا سیلری کتنا ہوگا؟ 2-2.5 لاکھ کی ہوگا. 2-2.5 لاکھ کو ہوگا, ٹھیک ہے. ای کامرس کے اوپر کام کر رہا ہوں میں, میرا ایج 20 سال ہے, ٹھیک ہے. 20 گریڈ میں لوگ کب جاتے ہیں؟ 40 سال کی ایج میں, ٹھیک ہے, 35 سال کی ایج میں 20 گریڈ کا کوئی آفیسر بنتا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. میں 20 سال کا ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے ڈبل کماتا ہوں ای کامرس کے اوپر کام کر کے, حلال وے سے. گھر میں بیٹھو, لیپ ٹاپ کھولو, پروڈکٹ سیل کرو, پوری دنیا سے آرڈرس لاؤ, پروفٹ بناؤ. ٹھیک ہے. تو آپ جو بلوچستان کے نوجوان ہیں جو ان نوکریوں کے پیچھے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ میں یہی دوں گا کہ نوکری کے پیچھے نہیں بھاگو. ٹھیک ہے. ابھی ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, کامیابی کی طرف نہیں بھاگو, قابل بنو. کامیابی خود جک مار کے تمہاری پیچھے آئے گی. بالکل. آپ قابل بنے, آپ کے ساتھ اگر ایک ایسا اسکل ہوگا, ایک ایسا نالج ہوگا,
لوگ خود آپ کے پیچھے آئیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ کام کرو, ہمیں سکھاؤ, ہماری کمپنی کو جوائن کرو, ہمیں نئے نئے آئیڈیاز شیئر کرو. اگر آپ کے ساتھ اسکل ہوگا نا, نالج ہوگا, آئیڈیا ہوگا, آئیڈیا کا ویلیو ہے, جیسے کہ میں نے بتایا, لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے جاب لے کر. بالکل. تو ان کے پیچھے آپ لوگ نہیں بھاگے کہ مجھے کوئی کمپنی میں جاب مل جائے یا سرکاری نوکری مل جائے, میں رشوت وغیرہ سفارش لگوا دوں. یہ چیزیں ہو رہی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اسی ٹائم سے. بالکل ایسے. تو آپ قابل بنے, خود ہی اپرچونیٹیز آپ کے پیچھے آئیں گے. یار یقین کریں آپ, میں نے پورا مہینہ محنت کیا تھا, میں جاب کرتا تھا, ٹھیک ہے. میں کیا کرتا تھا, میں لوگوں کے لیے جو پکچرز وغیرہ وہ ایڈٹ کر کے ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹھیک ہے. تو میں نے منتھلی پہلی دفعہ 2500 روپے کمایا تھا, ٹھیک ہے, 2500, ٹھیک ہے. محنت کرتا گیا, آج ماشاءاللہ سے جو گورنمنٹ ایک آفیسر ابھی اس گریڈ کا, اس سے بھی میں زیادہ کماتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا رافع بھائی, اب شاہد انور ہے, وہ بھی اب اس کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا دور ختم ہو گیا, ای کامرس کا کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے مارکیٹ, تو وہ فارکس پہ یا کرپٹو کی طرف ٹریڈنگ اس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کی بھی ایک دو ویڈیوز میں نے دیکھی, آپ بھی کوئی دوست گھما پھرا رہے تھے کرپٹو والا, تو احمد تھا. ہاں, تو یہ کیا چکر ہے؟ ایک چیز بتاتا ہوں ابھی آپ کو, آپ نے 2 سوال یہاں پر کیے ہیں. ایک یہ کہ ای کامرس ختم ہونے والا ہے, دوسرا یہ کرپٹو کی طرف جاؤ, ٹھیک ہے. تو اگر میں بتاتا چلو ای کامرس تب تک چلے گا جب تک لوگ آن لائن شاپنگ کرتے رہیں گے. آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آنے والے ٹائم میں لوگ فزیکل شاپنگ کی طرف جائیں گے یا آن لائن شاپنگ کی طرف جائیں گے. آف کورس آن لائن شاپنگ کی طرف جائیں گے. تو ای کامرس تب تک چلے گا جب تک لوگ آن لائن شاپنگ کریں گے, ای کامرس تب تک چلے گا جب تک آپ اچھی جو پروڈکٹس ہیں وہ لا رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسرا یہ, ٹھیک ہے, میں بات کروں گا ٹریڈنگ کے اوپر. ابھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس بھائی نے مجھے سگنل دے دیا, یہ کوائن خریدو, میں خریدوں گا, بس پیسے ڈبل ہو گئے. ٹریڈنگ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹریڈنگ میں بھی فرق آتا ہے, کرپٹو ٹریڈنگ آتا ہے, اس کے علاوہ شیئر مارکیٹس کا آتا ہے, اس کے علاوہ بائنری ٹریڈنگ آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. بالکل. سب سے پہلے میں بات کروں گا بائنری ٹریڈنگ کا. آپ کو خود پتا ہوگا کہ آرام ہے, ٹھیک ہے. سٹا لگاتے ہیں, اوپر گیا پروفٹ, نیچے آ گیا نقصان. اس سے اچھا ہے کوئی لوڈو اٹھاؤ, جاؤ روڈ پر بیٹھو, ٹھیک ہے, جوئے والوں کو بلاؤ, ادھر شرط اپنا لگاؤ, ادھر پیسہ کماؤ, ٹھیک ہے. اس کو بزنس نہیں بولتے ہم, ٹھیک ہے. یہ بزنس نہیں ہے, یہ سٹا ہے, یہ جوا ہے, یہ آرام ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم آتے ہیں شیئر مارکیٹ کی طرف اور ہم آتے ہیں کرپٹو ٹریڈنگ کی طرف, ٹھیک ہے. کرپٹو ٹریڈنگ کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ فون ہے, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا, ٹھیک ہے. یہ 2 لاکھ کا میں نے خریدا, آج سے 3 سال پہلے. مجھے پتا تھا کہ 3 سال کے بعد اس کا جو ویلیو ہوگا وہ اوپر جائے گا, میں اس کو سیل کروں گا. اسی طرح کرپٹو کوائنس کا ہوتا ہے, آپ سستے خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ مہنگا ہو گیا, اس کا ویلیو بڑھ گیا, دین آپ مہنگا سیل کرتے ہیں. تو کرپٹو ہو چاہے شیئر مارکیٹ ہو, ٹھیک ہے, یہ وہ بندہ کرے گا جس کے ساتھ آلریڈی سیونگز پڑی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم بزنس نہیں بولیں گے, یہ ایک سائڈ انویسٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کے ساتھ پیسے آ گئے, آپ کوئی آلٹو خریدتے ہیں, آپ کوئی گاڑی خرید کے پیسے بند کرتے ہیں, گولڈ خرید کے لوگ رکھتے ہیں, پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. کرپٹو ٹریڈنگ اسی طرح ہے, جب پیسہ آ گیا پیسے وہاں پر بند کر کے رکھ دو, ٹھیک ہے. یہ مت دیکھو ابھی 1 دن کے بعد بڑھ جائیں گے, مجھے اتنا مل جائے گا. اس کو بزنس ہم نہیں بولیں گے. بزنس وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں جو کیش فلو ہے نا وہ آتا رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, آج اتنا کمایا, کل اتنا کمایا, پروڈکٹس سیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کسٹمرز آ رہے ہیں, برانڈ کا نام بن رہا ہے. بزنس ہم اس کو کہتے ہیں. بالکل. اچھا رافع بھائی, آپ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا بتائیں آڈینس کو کہ آپ تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے اور کس طرح ایڈمیشن, بیچ کب سٹارٹ ہونا ہے, نیکسٹ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. ہر منتھ کا اپنا بیچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ سپتمبر کا تھا, ابھی اکتوبر ہے, پھر نومبر دسمبر, اس طرح ہوتا ہے. ابھی جو اکتوبر کا بیچ ہے وہ ہمارے سٹارٹ ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے. ہر منتھ کا الگ الگ بیچ ہوتا ہے, ہر منتھ کا الگ الگ بیچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 30 دن کا پراپر ایک بیچ ہوتا ہے. اور فیس کیا ہوتی ہے؟ فیس 50% گورنمنٹ کی طرف سے آف ہے, 50% جو 10K ہے وہ آپ لوگ پے کریں گے, ٹھیک ہے. 10K. ایک چیز اور, ٹھیک ہے, میں اپنی یونیورسٹی میں یہ گارنٹی نہیں دوں گا کہ آپ لوگ 1 منتھ کے اندر یہاں پر لکھ پتی یا کروڑ پتی بنیں گے. میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دوں گا. اٹس اے پراپر بزنس. میں اس چیز کا وعدہ کروں گا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں مجھے جتنا بھی ایکسپیرینس رہا تھا, میری ٹیم کو جتنا ایکسپیرینس تھا, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس چیز کا میں گارنٹی دوں گا کہ 1 منتھ کے اندر آپ کے ساتھ ایک ایسا اسکل آئے گا, ایک ایسا نالج آئے گا جس کا آپ فائدہ آگے جا کر اٹھا سکتے ہیں. اصل چیز ہوتا ہے روڈ میپ. آپ کو ایک راستہ مل جائے گا, ٹھیک ہے, کہ مجھے اس راستے کے اوپر چلنا ہے. راستے میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی ہم کھڑے ہیں آپ کے لیے, میں سپورٹ دوں گا, ٹھیک ہے. بار بار مجھے کال کرو, میری یونیورسٹی آؤ, میرے سے پوچھو, ٹھیک ہے. ایز اے ٹیم ہم کام کریں گے. ہماری یونیورسٹی میں ٹیچر اسٹوڈنٹ والا رشتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیچر گھر میں رٹے مار رہا ہے وہاں پر وہی چیزیں ایکسپلین کر رہا ہے. ہم پراپر ایز اے ٹیم, ایز اے مینٹور آگے جا رہے ہیں.
اسٹوڈنٹس اپنے آئیڈیاز لاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے اسٹوڈنٹ ہے چھوٹا ہے, آئیڈیا کا ویلیو ہے. اسٹوڈنٹ سے میں سیکھتا ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اپنے آئیڈیاز مجھے بتاؤ آگے کا کیا سوچا ہے, وہ اپنے آئیڈیاز لاتے ہیں. تو وہاں کا جو سسٹم ہے مائنڈسکیپ یونیورسٹی کا, وہاں پر ایک ٹیم, ایک مینٹور, اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے, مریم آباد میں ہمارا لوکیشن ہے. ٹھیک ہے, ماؤنٹین ویو ٹیکنالوجیز پارک, آپ سرچ کریں گے گوگل میپ کے اوپر, وہاں پر آپ آئے. ٹھیک ہے, مائنڈسکیپ یونیورسٹی کا پراپر آفس ہے, وہاں پر کانفرنس ہال, ہمارا کلاس رومز ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پروفائل وغیرہ میں بھی جو واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے وہ مینشن ہے. بالکل. تو ناظرین, یہ تھے رافع بلوچ صاحب. رافع بلوچ پچھلے کافی عرصے سے ای کامرس پر کام کر رہے ہیں اور لوکل ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں, اور ان کی جو یونیورسٹی ہے مائنڈسکیپ یونیورسٹی, یہ ماؤنٹین ٹیکنالوجی پارک میں ہے. اگر آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, گھر بیٹھے آن لائن پیسہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ رافع بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.